अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का ये लेक्चर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के तहरीर करदा खाके डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी पर मुश्तमिल है। डिप्टी नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद के एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए इस अदबी शख्सियत के तमाम तर माहौल और उनकी शख्सी खूबियाँ इस अंदाज़ में उजागर की हैं कि आज ये खाका एक तारीख़ी दस्तावेज़ की सूरत इख्तियार कर गया है। तो हम इस खाके की जानिब बढ़ते हैं। पहला इक्तबास। मौलवी साहब की कोई बात ऐसी ना थी जिसमें खुश मजाकी का कोई पहलू ना हो, कोई किस्सा ना था जिसमें ज़राफ़त कूट कूट कर ना भरी हो, कोई तर्ज़ बयान न था जो हंसते हंसाते ना लिटा दे। दूसरों को हंसाते थे और चाहते थे कि दूसरे अपनी बातों से इनको हंसाएं। फ़रहतुल्लाह बेग तंज़ो मज़ाह निगार की हैसियत से मशहूर हैं, लेकिन इस इबारत में अपने उस्ताद के बारे में इस अंदाज़ में लिखते हैं कि उनके मिजाज को वाज़े कर दिया। वो कहते हैं कि वो खुश तबाह और शगुफ्ता मिजाज इंसान थे। चूँकि वो हंसमुख आदमी थे इसलिए हर बात मजाक के अंदाज में करते। जब भी कोई बात करते उसमें हंसी मजाक का कोई पहलू ज़रूर होता था। अगर वो कोई किस्सा सुनाते तो उसमें ऐसा अंदाज़ बयान होता कि सुनने वाला हंसे बगैर ना रह सकता था। गुफ्तगू की रवानी और तसलसल के साथ मज़ाह और फरहत से भरपूर जुमले एक समा बांध देते थे। यह उनका कुदरती अंदाज़ बयान और तर्ज़ गुफ्तगू था। वो ऐसी ही गुफ्तगू पसंद करते थे और चाहते थे कि दूसरे भी इसी अंदाज में उनसे बात करें और उन्हें हंसाएं। एक शायर ने इसी हवाले से क्या खूब कहा है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। दूसरा इक्तबास। लीजिए अब मौलवी साहब का हुलिया सुनिए। रंग सांवला मगर रूखा, कद खासा ऊंचा था मगर चौड़ान ने लंबान को दबा दिया था। दोहरा बदन गदरा ही नहीं बल्कि मोटापे की तरफ किसी कदर माइल। फरमाते थे कि बचपन में वर्जिश का शौक़ था और वर्जिश छोड़ देने से बदन जिस तरह मुरमुरों का थैला हो जाता है, बस यही कैफियत थी। भारी बदन की वजह से चूंकि कद ठिंगना मालूम होने लगा था इसलिए इसका तकमला ऊंची तुर्की टोपी से कर दिया जाता था। साहिब मज़मून मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के ख़ास शागिर्द थे। वो मौलवी साहब के हुलिये के बारे में बताते हैं कि कद लंबा था लेकिन मोटे होने के बाइस लंबे नहीं बल्कि ठिगने लगते थे। बदन मोटा था, बचपन में वर्जिश करते थे, जब वर्जिश छोड़ दी तो बदन फूल कर मुरमुरों का थैला हो गया। ये कोई हैरत अंगेज़ न बात ना थी, क्योंकि एक ऐसा जिस्म जो वर्जिश का आदी हो, जिसे हम कसरती बदन कहते हैं, उसमें ये ऐब पैदा हो जाता है। क्योंकि भाड़ में भुने हुए चावलों को मुरमुरे कहते हैं, इसीलिए मुसन्निफ़ ने दिलचस्प अंदाज़े बयान इख्तियार करने के लिए उन्हें मुरमुरों का थैला कह दिया, क्योंकि उनका बदन पुलपुला और फैला हुआ हो गया था, ठोस और जानदार जिस्म न था। मोटे होने की वजह से छोटे कद के पस्ता कद लगते थे, जिसे पूरा करने के लिए ऊंची काले फुंदने वाली लाल तुर्की टोपी लगा लेते थे ताकि वो किसी तरह एक माकूल शख्सियत नजर आए। अगला इक्तबास। कमर का फेर ज़रूरत से ज़्यादा था, तौन बेहद बढ़ गई थी। उठते वक्त बहुत एहतियात करते थे और कुतुब बने बैठे रहते थे। यहाँ मौलवी साहब की जिस्मानी हालत बताई गई है कि बदन भारी होने की वजह से कमर तो माशाल्लाह पहले ही चौड़ी थी और घेर बड़ा था। इस पर सितम बालाए सितम पेट भरने की वजह से कमर का फेर बहुत बढ़ गया था और कोशिश होती थी कि वो बैठे ही रहें। उठते वक्त बहुत एहतियात करते थे, जब कोई ज़रूरत होती तभी उठते और ज़रूरत मजबूर कर देती तभी उठने का सोचते, और अगर उठने को मुलतवी किया जा सकता तो कर देते और जमकर बैठे ही रहते। मुसन्निफ़ अपने मखसूस ज़राफ़त निगारी के अंदाज़ में उन्हें कुतुब से तशबीह दे रहे हैं कि वो कुतुब बने बैठे रहते थे। यहाँ वाज़े करती चलूँ कि कुतुब दरवेशी का एक आला दर्जा है। कुतुब जब बैठता है तो मुरीद आते हैं, झुकते हैं, मुसाफिहा करते हैं, हाथ चूमते और बैठ जाते हैं। इसे कुतुब को बहुत कम उठना पड़ता है। कुतुब के दूसरे मायने एक कील के हैं, वो कील जो चक्की के दरमियान में होती है
اوپر کا پارٹ چلتا اور گھومتا رہتا ہے اور وہ کیل اپنی جگہ جمی ہوئی ہوتی ہے، وہ نہیں ہلتی۔ مصنف کی مراد یہ ہے کہ مولوی صاحب جم کر بیٹھتے تھے اور گھنٹوں انہیں اٹھنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ کلاس نمبر 4، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ذرا اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ فگن تھیں۔ آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ کلا جبڑا بڑا زبردست پایا تھا، چونکہ دہانہ بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے گنجائش بھی بڑھا دی تھی، اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر سانس کھینچے بہت کچھ کہے جاتے تھے۔ آواز میں گرج تھی مگر لوچ کے ساتھ۔ کوئی دور سے سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہو۔ یہاں صاحب مضمون مولوی نذیر احمد کا حلیہ اور جسمانی ساخت بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد کی آنکھیں بڑی جھیل سی یا نشیلی نہیں تھیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی اور اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر جھکی ہوئی تھیں۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان میں غضب کی چمک تھی، تاہم یہ چمک دمک اور تیزی وہ نہ تھی جو عموماً کسی شخص پر زیادہ غصے کی حالت میں آنکھوں میں نمودار ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں لال پیلی آنکھیں کرنا۔ یہ لال پیلی آنکھیں جو ہوتی ہیں یہ ناراضگی کی علامت ہوتی ہیں، لیکن مولوی صاحب کی آنکھوں میں ایسی چمک نہیں تھی جو خفا ہونے کی علامت ہو، بلکہ ایسی چمک تھی جو شرارتی، شوق اور انتہائی ذہین اور پرمذاق ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تیزی اور تراری کی علامت ہوتی ہے۔ مولوی نذیر احمد کی آنکھیں بھی یہ ظاہر کرتی تھیں کہ وہ ایک سمجھدار انسان کی آنکھیں ہیں، انہی کی طرح تیز اور روشن۔ پہلی بار ملنے والے کو آنکھیں دیکھ کر پہلی ہی نظر میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک ذہین اور سمجھدار شخص ہیں۔ وہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے، بخوبی ان کو جو ہے نا بہت جلد اس کی حقیقت سے آگاہی ہو جاتی تھی۔ مصنف اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ صرف آنکھوں کا تاثر نہیں تھا، بلکہ وہ کلے، جبڑے اور دہانے کی وسعت اور پھیلاؤ سے کام لیتے ہوئے اپنی لوچ دار آواز اور گلے کی گھن گرج سے اپنے احساسات اس تیزی سے چلا چلا کر بیان کرتے تھے کہ دور سے سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ وہ کسی کو نہایت غصے سے ڈانٹ رہے ہیں، لیکن قریب بیٹھنے والا ان کے پرلطف انداز بیان سے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا۔ اقتباس نمبر 5، جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترم بج رہا ہے، اسی لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے اور پاس اور دور بیٹھنے والے دونوں کو ایک ایک حرف سنائی دیتا تھا۔ یہاں صاحب مضمون ڈپٹی نذیر احمد کی گفتگو اور انداز بیان کا احوال بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ جوش میں بول رہے ہوتے تھے تو آنکھیں، چہرے اور انداز بیان کی طرح ان کی آواز بھی جو تھی وہ ایک کہہ سکتے ہیں طرفہ تماشا محسوس ہوتی تھی۔ اس کے زیر و بم یعنی اتار چڑھاؤ ایسے تھے جیسے باجا بج رہا ہو۔ مصنف نے ترم کہا ہے، جو بگل کی طرح کا ایک باجا قدیم زمانے میں ہوتا تھا۔ گویا ان کی آواز میں ایک ساز کی سی کھنک پائی جاتی تھی جو موسیقی بکھیرتی تھی اور ساز اور نغمگی کا عالم پیدا ہو جاتا تھا۔ ادھر ذرا دن چڑھا، ادھر مولویوں کی جماعت اور خود مولوی صاحب کا ناشتہ اندر داخل ہوا۔ اس جماعت میں طرح طرح کے لوگ تھے، ان کی تعداد کوئی 15-16 تھی۔ محنت ایسی کرتے تھے کہ دوسرا کرے تو مر جائے، لیکن ٹھوٹ ایسے تھے کہ مولوی صاحب بھی ان سے زچ ہو جاتے تھے۔ خوش مذاقی تو انہیں چھو کر نہیں گئی تھی، خود مذاق کرنا تو کجا، دوسرے کا مذاق بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ مولوی صاحب عالم تھے، دوسروں کو عالم بناتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے کہ ان فتح پوری کے ملاؤں کو پڑھا کر میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ کیا کہوں، میں ہوں حسوڑ، تو ہے مقتا، تیرا میرا میل نہیں کا نقشہ ہے۔ اب یہاں پر صاحب مضمون نے مولوی صاحب ڈپٹی نذیر احمد کے روزمرہ کے معمولات بتائے ہیں کہ وہ صبح نماز سے فارغ ہونے کے بعد، تلاوت کے بعد دن چڑھاتا، دھوپ پھیل جاتی، ناشتہ کرتے، اس وقت مولویوں کی جماعت آ جاتی، ناشتہ کرتے جاتے اور انہیں پڑھاتے جاتے۔ یہ لوگ کابل، سرحد اور بخارا کے تھے، 15-16 تعداد میں، اور بہت محنتی مگر کوڑ مغز تھے۔ ان کی لمبی لمبی داڑیاں اور اونچے اونچے امامے ہوتے تھے۔ ہنسی مذاق کرنا یا اس سے لطف اندوز ہونا تو جانتے ہی نہیں تھے۔ مولوی صاحب کا بہت ادب کرتے تھے، وہ اس بات کے عادی تھے کہ استاد کا اتنا ادب کیا جائے کہ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، نظریں جھکی رہتی تھیں۔ ان کا
اتنا زیادہ ادب مولوی صاحب کو پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک خوش مزاق اور ہنسنے ہنسانے والے آدمی تھے، اس لیے ان لوگوں سے بیزار ہو جاتے تھے۔ ان لوگوں کی حد سے زیادہ سنجیدگی انہیں کھلتی تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی وہ اپنے فرض میں کوتاہی نہ کرتے، اگرچہ وہ لوگ بھی اپنی جگہ درست تھے، کیونکہ استاد کے احترام کی روایت آج بھی انہی لوگوں کے دم سے قائم ہے جو دینی علوم یا دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب بھی اپنی ظریفانہ طبیعت سے مجبور تھے، سنجیدگی اور احترام کے ماحول میں بور ہو جاتے تھے اور کہتے کہ ان فتح پور کے ملاؤں کو پڑھا کر میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ وہ ہنسنے ہنسانے والے تھے، کہکہے لگانے والے تھے، اور وہ ان کے شاگرد جو مقطع یعنی داڑھی والے سنجیدہ خاموش طبیعت اور ہنسی مذاق سے دور۔ ان کی لغت میں یہ ہنسی مذاق بےہودگی اور بے ادبی تھی۔ اس طبیعت کے زبردست تضاد کے باوجود وہ بحیثیت استاد اپنا فرض ناگواری سے تو ادا کرتے تھے، لیکن جاں فشانی سے کام لیتے تھے۔ کتنی عظیم خدمت اور فضیلت والا کام تھا۔ بقول مصنف وہ خود عالم تھے اور دوسروں کو عالم بناتے تھے۔ اقتباس نمبر 7۔ یہ جماعت اٹھی اور مولوی رحیم بخش نازل ہوئے، کاغذوں کا مٹھا بغل میں، ہاتھ میں پینسل، کان میں قلم۔ ادھر فتح پوری کی جماعت نے کمرے سے قدم نکالا، ادھر انہوں نے کمرے میں قدم رکھا۔ اب سلسلہ تصنیف و تالیف شروع ہوا۔ آخر میں مولوی صاحب کے ہاتھ میں راشا آ گیا تھا، اس لیے لکھوانے کا کام اکثر انہی سے لیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر صاحب مضمون اپنے استاد محترم کے حال احوال بتا رہے ہیں کہ جو وہ روزمرہ زندگی میں انجام دیتے تھے، تو اسی حوالے سے بتاتے ہیں کہ فتح پور کے جو لوگ تھے ان کو پڑھانے کے بعد مولوی رحیم بخش ان کے پاس آتے تھے۔ جیسے ہی وہ جماعت جاتی، مولوی رحیم بخش موجود ہوتے تھے، بغل میں کاغذات دبا کر لاتے تھے، ہاتھ میں پینسل، قلم کان میں لگا ہوا، اپنے وقت سے پہلے آ جاتے تھے۔ جیسے ہی وہ مولوی نکلتے، ان کے کمرے سے نکلتے ہی رحیم بخش صاحب کمرے میں داخل ہو جاتے۔ یوں مولوی صاحب کو ایک لمحے کی فرصت بھی نہ ملتی کہ ایک وقت آیا ہاتھ کا کپانے لگے، ہلکی سی لرزش پیدا ہو جائے تو تحریر کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان میں بھی لکھنے کی سکت نہیں رہی تھی، تو اس کا کیا انتظام کیا انہوں نے کہ رحیم بخش صاحب آتے تھے، مولوی صاحب بولتے جاتے تھے اور رحیم بخش صاحب لکھتے جاتے تھے۔ اب یہاں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے قومی خدمت کا، نظم و ضبط کا، نصب العین کا، کہ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی زندگی ان کاموں کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس سے بڑھ کر جینے کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔ اقتباس نمبر 8۔ سب سے پہلے کلام مجید اور حمائل شریف کی کاپیوں کی صحت کی جاتی، اس کے بعد مطبع کا حساب دیکھا جاتا اور پھر جدید تصانیف کا سلسلہ شروع ہوتا۔ یہ کام سمیٹتے 11:30 پونے 12 بج جاتے۔ رحیم بخش صاحب کے جاتے ہی کھانا کھایا، پلنگ پر لیٹ گئے، ادھر 1:30 بجا اور ادھر ہم دونوں داخل ہوئے۔ ہمارا قدم رکھنا تھا کہ مولوی صاحب اٹھ بیٹھے۔ 3:30 بجے تک ہم سے سر مغزنی کرتے رہے۔ اگر کوئی دلچسپ بحث یا قصہ چھڑ گیا تو 4 بج گئے۔ جاڑے میں پروگرام میں تبدیلی ہو جاتی تھی کہ پہلے صبح ہم پہنچتے تھے، اس کے بعد مولویوں کی جماعت آتی تھی۔ رحیم بخش صاحب کا نمبر دوپہر کے بعد آتا تھا۔ تو یہاں پر ڈپٹی نذیر احمد بتا رہے ہیں، ان کی مصروفیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بتانے والے مرزا فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ علمی اور تحریری کام جو ان کا کیا جاتا تھا قرآن پاک کے بارے میں اور حمائل شریف، ان کی کاپیاں ان کو پروف ریڈ کیا جاتا تھا، ان میں سے غلطیاں نکالی جاتی تھیں، ان کی اصلاح کا کام ہوتا تھا، یعنی تصحیح جو تھی وہ ٹھیک کرنے کا کام مولوی صاحب نشاندہی کرتے تھے اور رحیم بخش صاحب لکھتے جاتے تھے۔ اس کے بعد پریس کا یعنی مطبع کا، پرنٹنگ جو پریس تھا ان کی جو کتابیں اور کہانیاں چھپنے جاتی تھیں اس کا لین دین جو تھا وہ تحریر کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جدید تصنیفات یعنی مولوی صاحب کی کہانیاں اور ناول کا جو تحریری کام ہوتا تھا وہ شروع کیا جاتا تھا۔ جس طرح کام کی نوعیت ہوتی تھی، جو کام کا تقاضا ہوتا تھا، اسی حساب سے یہ سارے کام کیے جاتے تھے اور لکھنا لکھانا بھی چلتا تھا، کیونکہ وہ ایک تعلیمی تحریک کا ان کا مقصد تھا، اس کام کو وہ آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ تمام کام ترتیب وار کرتے، 11:30 پونے 12 بجاتے، رحیم بخش چلے جاتے، دوپہر کا کھانا کھا کر مولوی صاحب آرام قیلولہ کرتے، 1:30 بجے کے قریب مصنف پہنچتے، اب مرزا فرحت اللہ بیگ اپنے ساتھی کے ساتھ یعنی ہم مکتب کے ساتھ ان کے گھر میں پہنچتے، اور اس کے بعد مولوی صاحب
آرام ختم کرتے ان دونوں کو پڑھانے کے لیے اٹھ جاتے. اتنی بھرپور مصروفیت تھی, اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی, بدن بھی بھاری ہو چکا تھا, ہاتھوں میں بھی ریشہ آ چکا تھا, لیکن وہ علمی کام انجام دیتے رہتے تھے. اور اس کے علاوہ مصنف کا کہنا ہے کہ 3:30 بجے تک یعنی 2 گھنٹے مسلسل ان دونوں کو پڑھایا جاتا تھا. مولوی نذیر احمد عربی اور فارسی کے فاضل تھے. فرحت اللہ بیگ اور ان کے ساتھی عربی زبان و ادب, قواعد و انشاء اور دیگر علوم پڑھتے تھے, جو اس زمانے کے سوشل سائنسز کے علوم جو تھے وہ سمجھے جاتے تھے. مولوی صاحب بہت بزلہ سنج کہہ لیں, شگفتہ مزاج طبیعت تھی, تو کوئی دلچسپ بحث یا قصہ چھڑ جاتا تھا تو 4 بج جاتے تھے, اور اس طرح ان کا یہ کام چلتا رہتا تھا. ہاں, سردیوں کے موسم میں یہ ہوتا تھا کہ صاحب مضمون پہلے پہنچتے تھے, اس کے بعد مولوی آتے تھے اور رحیم بخش کا نمبر آخر میں آتا تھا. بات کرتے ہیں اس مضمون کے بنیادی نقطے کی. اس خاکے سے بنیادی درس یہ ملتا ہے کہ اپنے وقت کو ترتیب, کفایت اور ربط و تسلسل کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. جسمانی ساخت اور عادات کے لحاظ سے مولوی نذیر احمد غیر معمولی انسان نہیں تھے, مگر اپنی محنت, جاں فشانی سے انہوں نے جو علم اور دانش حاصل کی, اس کی بدولت اہم مقام پایا. ہم بھی اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو اسی طرح استعمال کر کے زندگی میں اچھا مقام بنا سکتے ہیں. کرتے ہیں اس خاکہ نگاری جو تھی اس کے تنقیدی جائزے کی. جو فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد محترم ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ تحریر کیا, اس میں انہوں نے با محاورہ زبان استعمال کی. تو وہ زبان جو ہے وہ دلی والوں کی خاص پہچان ہے. اگرچہ مرزا فرحت اللہ بیگ طنز اور مرزا نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں, لیکن یہاں تحریر جو ہے وہ رواں ہے, با محاورہ ہے, تسلسل اور روانی ان کی نظر آتی ہے, اور اپنے استاد کے ساتھ عقیدت اور احترام کا جذبہ ہمیں اس میں نمایاں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ دلی والوں کا مخصوص لب و لہجہ بھی اس میں ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے, جس میں معنی آفرینی کی جھلک نمایاں محسوس ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو فرحت اللہ بیگ نے اپنے دور کے تاریخی اور تہذیبی ماحول کو بھی بیان کیا ہے. اسے بھی اس انداز میں بیان کیا کہ یہ ہمارے لیے ایک دستاویز کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. جزیات نگاری کی بات کی جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈپٹی نذیر احمد کی جس طرح سے انہوں نے تصویر کشی کی, جس طرح سے ان کے بارے میں بیان کیا, وہ ان کی جزیات نگاری کا نمونہ ہے. ان کے لباس کا احوال, ان کی چال ڈھال, ان کا جسمانی ساخت, ان کی نشست و برخاست, ان کا ہر انداز فرحت اللہ بیگ نے اپنی تحریر میں بیان کر دیا. اور اس کے بعد ان کے معمولات زندگی کو جس انداز میں بیان کیا تو گویا کہ اس ایک تہذیب کی انہوں نے عکاسی کر دی, ایک ادب اور ثقافت سے بھرپور شخصیت کی عکاسی کر دی, جس کی وجہ سے اگر ہم انہیں مورخ قرار دیں تو بیجا نہ ہوگا. تو ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرحت اللہ بیگ اپنے عہد کے تہذیبی اور ادبی مورخ تھے. عزیز طلبہ, یہ سبق یہیں تمام ہوا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.